बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर हमारे घर की डोर बेल बज रही थी और मैंने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने सारे पर्दे खोल दिए और अपने घर की तमाम लाइटें बंद कर दी थी। शाम का वक्त हो रहा था। मैंने पर्दे के नीचे से झांका तो सामने वही चुस्त और बेहुदा लिबास पहने वही औरत नीम अंधेरे में खड़ी थी। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि वो औरत हमारे घर में आए। अब से पहले भी वो 2-3 मरतबा हमारे घर आने की कोशिश कर चुकी थी और मुझे पता था कि वो मेरे घर एक ख़ास मकसद से आती है। वो पूरे मोहल्ले में ही ऐसे दंदनाती फिरती थी, हर किसी के घर जा रही थी। वो कुछ ही अरसा पहले रूस से आई थी अपनी जवान हसीन बेटियों को लेकर। पूरा मोहल्ला उसको दिल से खुशामदीद कर रहा था। वो अपनी बेटियों को लेकर भी सबके घर गई थी और हमारे मोहल्ले वालों ने तो बाकायदा दावतें करके उसे बुलाया था। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसी औरतों से नफरत थी जो ऐसा चुस्त और बेबाक लिबास पहनती थी। मुझे वो इसी वजह से सख्त नापसंद थी। मुझे तो वो औरत मुसलमान ही नहीं लगती थी और मैं उसके मज़हब के बारे में जान भी नहीं पाई, क्योंकि पहले रोज़ से मैं उससे मिलना पसंद नहीं कर रही थी। उसने तीसरी मरतबा फिर से दरवाज़ा बजाया तो मैं बेजार हो गई। अजीब औरत थी जो मेरे रवैये से भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। वो मुसलसल मेरे घर आने की कोशिशें कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी वो मुझसे रवाबित बढ़ाए। मैं तो आम तौर पर अपनी यहीं के रहायशी मोहल्ले वालों से भी मिलना पसंद नहीं करती थी। मेरी बेटियां जवान हो चुकी थीं और मैं उन्हें किसी कीमती ख़जाने की तरह छुपा छुपा कर रखती थी। मोहल्ले के लोगों ने भी जवान होने के बाद आज तक मेरी बेटियों को नहीं देखा था और मुझे इस बात पर फ़ख्र होता था। मैंने अपनी बेटियों को 10वीं जमात तक पढ़ाकर घर बिठा लिया था और उनको दीनी तालीम दी थी। मेरी बेटियां शरी पर्दा करती थीं और मेरी कोशिश होती थी कि कोई उनकी आवाज़ भी ना सुन सके। और अपनी बेटियों को ऐसा बनाने के लिए मैं मेहनत भी बहुत की और उन पर सख्ती भी की थी। ऐसे में उस बेबाक लिबास वाली औरत का अपने घर आना मुझसे कहाँ बर्दाश्त होता था। मुझे तो ये हैरत थी कि कैसे वो अपनी जवान खूबसूरत बेटियों को बेहुदा से लिबास पहनाकर हर घर में ले जाती थी। वो औरत कुछ देर तो डेटाई से दरवाज़ा बजाती रही और फिर मायूस होकर वापस चली गई। मैंने सुख का सांस लिया और आहिस्तगी से पर्दा हटाकर उसका जाना कन्फर्म किया और फिर घर की रोशनियां जला ली। मेरी ये कोशिश तब तक रहने वाली थी जब वो औरत मेरे घर आना छोड़ नहीं देती थी। मुझे खौफ था कि मेरी बेटियां जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान और मासूम थीं, उनसे मुतासिर होकर वैसा बनने की कोशिश न करने लगी, क्योंकि शैतान तो इंसान के साथ ही रहता है और वैसे भी ठीक कहा जाता है शैतान अच्छे और नेक लोगों को भड़काता है। बुरा इंसान तो खुद ही बुरा होता है, उसे शैतान क्या कुछ कहेगा। अपनी बेटियों को मैंने बहुत मुश्किल से और निहायत जबर से ऐसा बनाया था कि अब वो घर में भी चादर ओढ़े रखती थी। ना बाहर से कोई आता था ना वो बाहर जाती थी। उन्हें ऊंची आवाज़ में हंसने बोलने की भी इजाज़त ना थी कि कहीं बाहर से गैर मर्द उनकी आवाज़ ना सुन लें। मैंने उस औरत के जाते ही अपनी बेटियों को बुलाकर एहतियातन तंबीह की और समझाया कि आइंदा भी वो औरत आए और मैं यहाँ वहाँ हूँ तो वो ख्याल रखे, दरवाज़ा ना खोले, ना ही उससे कभी बात करे, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। मेरी बेटियों ने सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। मैं मुतमिन हो गई थी कि अब वो औरत कभी हमारे सर पर सवार ना होगी। मगर एक रोज़ उसने ऐसी हरकत की कि मुझे शदीद गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं ज़ब्त कर गई। मेरे शोहर की रूटीन थी कि वो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद नाश्ता करते और काम पर चले जाते। मेरे शोहर का बाज़ार में मेडिकल स्टोर था और इसके लिए वो ज़्यादातर वक्त दुकान खोले रखते थे। मगर एक सुबह मेरे शोहर अपनी नासाज तबीयत की वजह से सुबह सवेरे काम पर नहीं जा सके। दिन के दूसरे हिस्से में वो कुछ बेहतर हुए तो तैयारी करके काम के लिए रवाना हुए। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी और मेरी बेटियाँ अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए शोहर ने मोटरसाइकिल निकाला तो मुझे गेट बंद करना याद नहीं रहा। वो औरत उस रोज़ गेट खुला पाकर हमारे घर घुस आई। मुझे उसकी हरकत शदीद तैश दिला गई थी, मगर मैं नहीं चाहती थी मेरा मोहल्ले में तमाशा बने, इसलिए खामोश रही। क्योंकि वो औरत तो मोहल्ले के हर घर में जाती थी और घर में आने के बाद उसके साथ जो सलूक होता वो पूरे मोहल्ले में बता देती। वैसे तो मुझे किसी की सोच से फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर जाहिर है इंसान जिस इलाके में रहता है ना चाहते हुए भी वहाँ अपना मुकाम बनाना ज़रूरी होता है। और मेरे शोहर तो सबसे बहुत अच्छे से मिलते थे और मुझे ताकीद करते थे कि मोहल्ले वालों से हुस्न सलूक किया करो। मैंने मजबूरन उस औरत को बिठाया और अपनी बेटियों के कमरे का दरवाज़ा एहतियातन बंद कर दिया ताकि वो उनसे ना मिल सके, ना ही उन्हें देखें। मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी
وہ عورت میری باپردہ بیٹیوں کے بارے میں محلے والوں کو سب بتاتی کہ وہ کیسی دکھتی ہیں۔ وہ عورت بہت خوش اخلاقی سے بات کر رہی تھی اور مجھے بتانے لگی کہ میں تو پہلے بھی بہت بار آئی مگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا، شاید دستک نہیں سنی۔ مجھے اس عورت کی ڈٹائی پر حیرت ہوئی تھی، وہ اتنی انجان تھی یا بن رہی تھی میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اطراف کا جائزہ لیتی رہی اور پھر بولی کہ میں نے سنا ہے آپ کی بھی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں نظر نہیں آ رہی۔ وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ میں اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈال کر سختی سے بولی کہ میری بیٹیاں ہر کسی سے نہیں ملتی، نہ ہی میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ اپنا پردہ ہر ایک کے سامنے اتاریں اور دنیا کی کشش میں پڑیں۔ میں نے صاف الفاظ میں اسی عورت پر طنز کیا تھا۔ میری بات پر اس عورت کے چہرے پر تاثرات کچھ بدل سے گئے تھے۔ پھر وہ گلا کھنکار کر سنبھل کر بولی کہ جی ہاں، اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اٹک اٹک کر یہ بات کہتے ہوئے وہ یقیناً اپنی حرکات کو سوچنے لگی تھی۔ اس کی اگلی بات نے مجھے حیرت سے جھٹکا لگا دیا تھا۔ وہ بولی کہ میرے گھر اس اتوار سب محلے والوں کی دعوت ہے، آپ بھی بھائی صاحب کے ساتھ ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ عورت آخر اتنی انجان کیوں تھی۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹیوں کا کسی سے ملنا یا سامنے آنا پسند نہیں کرتی۔ پھر وہ کیسے مجھے دعوت دے رہی تھی؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مسلسل میری بیٹیوں کا ذکر کر رہی ہے اور انہیں دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ میں دل میں شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں سو رہی تھیں اور میں نے بروقت ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے سنجیدگی سے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے گھر جا کر کیا کریں گی جبکہ وہ پردہ کرتی ہیں اور کہیں آتی جاتی نہیں ہیں۔ اس پر وہ بولی کہ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹیاں بھی شاید ان کی ہم عمر ہو تو ان کی دوستی ہو جائے، مجھے اب یہیں رہنا ہے اور میری بیٹیاں بور ہو جاتی ہیں، اچھا ہے دوستیں بن جائیں گی تو وقت اچھا کام کرے۔ تو وہاں پر وہ صاف نظر آتا تھا۔ ابھی میں کچھ بولتی کہ وہ عورت اٹھی اور ہمارے برآمدے کی ایک سائڈ پر پڑے پانی کے کولر کے اوپر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی ڈالنے لگی۔ میں آنکھیں باڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے محلے والوں نے اتنا سر چڑھا دیا تھا کہ وہ نہ پوچھتی تھی نہ بتاتی تھی، خود اٹھ کر مزے سے گھروں میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی مجھ سے پانی مانگنے کی بجائے خود اٹھ کر پی رہی تھی۔ میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر گلاس واپس رکھا تو میں نے اٹھ کر کہا کہ میں کوشش کروں گی اس کے گھر آنے کی، مگر میری بیٹیاں نہیں آئیں گی، اب مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے اسے سناتے ہوئے جان چھڑوائی کہ وہ اب چلی جائے۔ اپنی بات کے دوران میں نے جو حرکت کی وہ اسے یکدم چپ سی کروا گئی تھی۔ میں نے اس گلاس کو کولر سے اٹھا کر قریب نیچے زمین پر رکھ دیا۔ مجھے ویسے ہی لوگوں کے جھوٹے برتنوں سے شدید الجھن ہوتی تھی، جانے کون کیسا ہو، اور پھر وہ عورت تو لگتی ہی غیر مذہب تھی، کون جانے اس کی خوراک بھی حرام ہو، میرا برتن بھی حرام ہو گیا تھا۔ وہ میری اس حرکت پر ایک نظر مجھے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ عورت میرے اعصاب پر ایک عذاب بن کر سوار ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی اس سے کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ پورا دن میرا بیزاری سے گزرا تھا۔ میں نے وہ گلاس بھی بالکل ضائع کر دیا تھا۔ اتوار آیا تو میں اس کی دعوت پر نہیں گئی۔ مجھے اندازہ تھا اس کے بعد تو وہ میرے گھر آنے کی کوشش نہیں کرے گی، اس لیے میں مطمئن ہو گئی، مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے میری جان چھوڑ دیتی۔ اس کا میرے گھر آنے کا مقصد ہی کوئی اور تھا، پھر وہ کیسے آنا چھوڑ دیتی؟ ایک روز وہ سپہر کے وقت ویسے ہی بن بلائے اچانک آن ٹپکی تھی۔ میں تب عصر کی نماز ادا کر کے تسبیح کر رہی تھی اور میری سب سے چھوٹی بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ عورت اچانک کھلے دروازے سے میرے گھر میں داخل ہوئی تو میں اس عورت کی ڈٹھائی پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو مگن سی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کے دوران اگر میں اسے بلا کر اٹھاتی اور کمرے میں بھیجتی تو بہت نازیبا حرکت ہوتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی وہ عورت میری بیٹیوں کو دیکھے۔ میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ وہ عورت چلتی ہوئی میری بیٹی کے پاس رکی اور اسے قرآن پڑھتا ہوا سننے لگی۔ اچانک اس عورت نے ایسی حرکت کی جو مجھے سختہ زدہ کر گئی تھی۔ وہ اچانک زور زور سے رونے لگی اور بولی کہ 39 سال بعد یہ پاک کلام سن رہی ہوں۔ اس روز اس عورت کی حرکات اور حرکت دیکھ کر مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا وہ مجھے گنگ کر گیا تھا، یہاں تک کہ شام ہونے پر وہ عورت اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی، مگر میں سوچ میں گم بیٹھی رہ گئی۔ میں نے پہلے روز سے اس سے نفرت کا واضح اظہار کیا تھا اور میں جان ہی نہیں پائی وہ دراصل ہے کون۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرے گھر کسی خاص مقصد سے آتی ہے، مگر وہ مقصد کیا تھا وہ میں نہیں جان پائی تھی، اور آج میں نے وہ بھی جان لیا تھا۔ میری بیٹی بھی حیرت زدہ سی ابھی تک بیٹھی تھی۔ اس دن کچھ ایسا ہوا تھا
کہ میں اس بے باک لباس والی عورت کو بھی اپنے گھر آنے سے دوبارہ نہیں روک پائی تھی، اور وہ عورت اکثر عصر کے بعد میرے گھر آنے لگی تھی۔ اب میرے مزاج میں فرق آ گیا تھا، پہلے میں اس کے دروازے پر دستک دینے سے پردے برابر کر دیا کرتی تھی اور اب پہلی گھنٹی پر ہی دروازہ کھول دیتی تھی۔ ایک روز میرے شوہر گھر پر تھے، انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ مجھے کسی محلے کی ایسی بے باک عورت کو گھر آنے دے رہی ہوں اور عزت دے رہی ہوں۔ وہ میری اس تبدیلی پر بہت حیران ہوئے اور مجھ سے میری تبدیلی کی وجہ پوچھی تو میں ندامت سے سر جھکاتی سب بتاتی چلی گئی۔ اس روز میری بیٹی کی تلاوت پر وہ عورت روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، میری سماعتیں ترس گئی تھی ان پاک الفاظ کو سننے کے لیے۔ میں ان الفاظ پر تب ٹھٹک گئی۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں حیرت سے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ میری بیٹی ہونک سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کو نرمی سے کہا کہ وہ اندر جا کر اپنی تلاوت مکمل کر لے۔ وہ اٹھنے لگی تو اس عورت نے جلدی سے اس کا دوپٹہ تھام کر اسے روک دیا تھا اور تڑپ کر بولی کہ تم تلاوت کرتی رہو، مجھے یہ سن کر سکون مل رہا ہے۔ اس عورت کی طرف مجھے متوجہ کر رہی تھی۔ میری بیٹی واپس بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی اور میں حیرت سے اس عورت کی الٹی سیدھی حرکات دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے پہلی بار کب اور کہاں یہ کلام پاک سنا تھا، کیسے تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں تلاوت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس عورت سے بات کر سکوں۔ میری بیٹی تلاوت ختم کر کے گئی تو وہ عورت وہیں بیٹھی بھیگی آنکھوں سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر ہمارے گھر سے چلی گئی۔ مجھے اس عورت کی قرآن سے محبت نے شرمندہ کر دیا تھا کہ وہ عورت اپنے دل میں اللہ کے کلام کے لیے ایسی محبت رکھتی ہے تو میں کیسے اس سے نفرت کرتی رہی۔ اور اس کے بعد وہ اگلے دن ویسے ہی عصر کے وقت آئی اور دروازے پر رک کر جھجک زدہ لہجے میں مجھ سے بولی کہ کیا میں آج بھی تمہاری بیٹی کی تلاوت سن سکتی ہوں؟ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتی ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے احساس دلایا تھا کہ وہ بظاہر جتنی بھی بے باک تھی، اندر سے ایک بے غرض سی عورت تھی، اور اپنی بیٹیوں کے پردے اور تلاوت کی تعریف سن کر مجھے ویسے بھی سکون ملتا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے دیا اور جانے کس سوچ میں تھی کہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وہ روزانہ آ سکتی ہے اور قرآن سن سکتی ہے۔ میری بات نے اس عورت کو خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بار بار عقیدت سے شکریہ ادا کر رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے سب سنا تو بولے کہ تمہیں چاہیے اس عورت سے اس کے بارے میں پوچھو، اسے کھوجنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ واقعی غیر مسلم ہے تو اسے مسلمان ہونے کی ترغیب دو، اور اگر وہ مسلمان ہے مگر بھٹکی ہوئی ہے تو اسے سمجھاؤ اور توبہ کی طرف لاؤ۔ میرے شوہر نے اس روز مجھ سے کہا کہ ہمارا مذہب تو بہت خوبصورت ہے، اسے یوں دین سے کٹ کر خود ہی کے ذم میں ضائع مت کرو۔ جو قرآن سیکھا ہے وہ سب کو سکھاؤ، اور جو پردہ کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین دو۔ ان باتوں پر میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ میں یہ کیسی زندگی گزار رہی تھی؟ میں نے ہمیشہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھا تھا اور اس غرور میں مبتلا رہی کہ میں خود کو اور اپنی بیٹیوں کو اللہ کے قریب کر کے متقی بن گئی ہوں اور جنت میں چلی گئی ہوں۔ میں نے اگلی بار وہ روسی عورت آئی تو اس سے بہانے سے اس کے بارے میں پوچھا، اور تب اس نے جو مجھے اپنے بارے میں بتایا وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گیا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی جی رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستانی عورت ہی ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب اپنے ماں باپ کے ساتھ روس گئی اور وہیں رہ گئی۔ زندگی وہیں گزارتے ہوئے وہاں کے ماحول میں رنگتی چلی گئی۔ پاکستان میں دادی مجھے قرآن پڑھاتی تھی۔ ابھی میرا قرآن مکمل نہیں ہوا تھا کہ دادی کی موت ہو گئی۔ میری ماں زیادہ مذہبی نہ تھی، اس لیے مجھے کسی دوسرے قاریہ کے پاس بھیجنے کی بجائے فارغ کر دیا۔ دادی کی موت کے 3 ماہ بعد روس سے آئے۔ وہ روس میں نوکری کرتے تھے اور شادی کے 2 ماہ بعد واپس گئے تھے، اور دادی کے بعد پہلی بار واپس آئے تھے۔ خاندان والوں نے اس بات پر لان تان کی تو ابا نے میری امی سے معافی مانگی اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کا انتظام کرنے لگے۔ میری فیشن کی شوقین ماں تو روس جانے کا سن کر ہی خوش ہو گئی اور ابا کی ہر غلطی معاف کر دی تھی۔ پھر ہم جلد روس چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں بس گئے۔ یہاں دادی کا گھر جاتے ہوئے میرے ابا اپنے ایک سالے کو دے گئے تھے کہ وہ جب تک چاہے وہاں رہیں اور گھر کا خیال رکھیں۔ ہم روس میں رہے تو نہ دادی تھی نہ کوئی مجھے اسلام کے قریب رکھنے والا تھا۔ میں جوان ہوئی تو بالکل ہی بدل چکی تھی، اپنا مذہب بھلا چکی تھی اور آزاد زندگی گزارنے لگی۔ امی اور ابا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تو میں بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ ہمارا وہاں گھر تھا اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ میں جانتی تھی پاکستان میں بھی اکیلی رہوں گی اور روس میں بھی، اس لیے میں نے روس میں رہنے کو ترجیح دی اور نوکری کر کے وہیں رہنے لگی۔ مجھے وہیں ایک روسی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں بہت سا وقت ساتھ گزارنے لگے اور میں نے تب مذاہب کی دیوار بھی پار کر لی تھی۔ نہ کوئی حد رکھی نہ اس لڑکے کو حد بتائی۔
ہم نے جلد شادی کر لی اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ میرا شوہر کچھ عرصہ تو بالکل ٹھیک رہا، مگر پھر وہ اپنا رویہ بدلنے لگا اور مجھ سے بیزار رہنے لگا۔ میں اس رویے کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ ہماری اولاد ہو چکی تھی اور ایک بڑا عرصہ ہم نے ساتھ رہ کر گزارا تھا۔ مجھے ظلم تھا کہ وہ چاہے بیزار ہو جائے مگر رہے گا میرا ہی، اور میری یہ خوش فہمی ایک روز دور ہوگی جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ آفس سے لنچ بریک میں ایک بہترین ہوٹل پہنچی۔ ہماری ایک ساتھ کولیگ کی منگنی ہوئی تھی اور اس خوشی میں ہمیں اچھے ہوٹل میں دعوت دے رہی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ سامنے ٹیبل پر کسی حسین گوری کے ساتھ بیٹھا مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ ابھی میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کی اگلی حرکت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اس گوری کو شادی کی دعوت دے کر اس کے ہاں کرنے پر نہایت چمکتی ہوئی سی انگوٹھی پہنا رہا تھا، اور تبھی وہاں اس کی ہدایت پر خاص میوزک بجنے لگا۔ ارد گرد لوگ اس جوڑے کو مبارکباد دے رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کے گلے لگ چکے تھے۔ میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ میرا شوہر جو پچھلے کچھ ماہ سے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں دے رہا تھا، وہ یہاں دوسری عورت کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ میں سب کے درمیان جا کر اس کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنی دوستوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنا تھا، اس لیے خاموشی سے نظر گھما گئی۔ گھر آئی تو شوہر سے خوب جھگڑا کیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ 2 بیٹیوں کا باپ ہے، وہ کیسے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنے لگا ہے۔ اس پر میرے شوہر نے مجھے جو الفاظ کہے وہ میری روح کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ بول رہا تھا کہ جو عورت اپنا مذہب تک بھول بیٹھی ہو اور اپنے مذہب سے بھی وفا نہ کرتی ہو، وہ میری وفادار کیسے بن سکتی ہے۔ وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے بیٹیوں کے اسلامی نام رکھے ہیں اور انہیں کہتی پھرتی ہوں کہ مسلمان ہیں۔ وہ مجھ جیسی دوگلی عورت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ساکت سی بیٹھی تھی، اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ہی ضائع کر دی تھی، نہ مذہب کے مطابق زندگی گزاری، نہ اپنے مذہب کا حوالہ چھوڑا تھا۔ میں خود مسلمان نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی اپنی بیٹیوں کو یہی حوالہ دیتی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا شوہر اس روز مجھے باقاعدہ طلاق دے کر چلا گیا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ مجھے اس بات کا اتنا صدمہ پہنچا کہ میں شراب نوشی کرنے لگی اور سارا دن نشے میں غرق رہنے لگی۔ میں نے جاب پر جانا چھوڑ دیا۔ میری بڑی بیٹی کم سن تھی، مگر میں نے ایسے موقع پر مجھے بہت سمجھداری سے سنبھالا تھا۔ گھر میں جو پیسے پڑے تھے وہ سب لگ گئے اور پھر بینک بیلنس بھی لگنے لگا۔ میں نے جتنا بھی پیسہ جمع کیا تھا ایسے ہی اڑا دیا۔ بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھی کروڑوں روپے جلد ختم ہو گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اپنے بے وفا شوہر کا غم چھپانے کے لیے میں اپنے دوستوں کو لے کر مہنگے کلب چلی جاتی اور ساری رات عیاشی کرتی تھی، اور گھر میں میری معصوم بیٹیاں اکیلی بیٹھی رہ جاتی تھی، لیکن مجھے ان کا احساس ہی نہیں ہوا۔ مجھے جھٹکا اس دن لگا جب میں گھر واپس آئی تو میری بڑی بیٹی بری طرح رو رہی تھی اور چھوٹی بیٹی بیمار پڑی تھی۔ میں بکھلا گئی، میرا نشہ اڑن چھو ہو گیا۔ مجھے بیٹی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن 2 دن سے بیمار ہے اور وہ مجھے بہت بار بتا چکی ہے، مگر میں نے نشے میں ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ جو بچیاں باپ کو گنوا چکی تھیں انہیں میں نے بھی یوں پھینک دیا تھا جیسے لاوارث ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو ہسپتال لے گئی، رو رو کر اس کی شفا کی دعا کرتی رہی۔ آخر میری بیٹی کی حالت سنبھل گئی اور میں اسے لے کر گھر آ گئی۔ میں نے کچن میں دیکھا تو کھانے کا سارا سامان ختم تھا۔ میں سر پکڑ کر رونے لگی۔ میری بیٹیوں نے جانے کیسے وہ وقت گزارا تھا اور شاید تب بھوکی پیاسی سو جاتی ہوں جو میں مہنگے ہوٹلوں میں کھانا ضائع کر رہی ہوتی تھی۔ میں تو اس شخص سے بھی زیادہ بدتر تھی جو بیٹیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ یہ دونوں میری اولاد نہیں ہیں۔ یقیناً تم نے کسی اور مرد سے بھی تعلقات رکھے ہوں گے، اس لیے میں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر جان چھڑوا لی تھی، مگر اپنے پاس رکھ کر بھوکا تو نہیں مارا تھا۔ میں نے جلدی سے مارکیٹ جا کر کھانے کا سامان خریدا اور گھر آ کر بیٹیوں کو کھانا دیا۔ ان کو کھانے دے کر میں رو پڑی تھی اور ان سے معافیہ مانگنے لگی کہ اب میں ان کا خیال رکھوں گی، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس روز کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنی بیٹیوں کو اچھا کھانا دوں اور ان کا خیال رکھوں۔ میں پچھلی نوکری گنوا چکی تھی اور پیسہ بھی ختم تھا۔ میں نے نوکری ڈھونڈ کر پھر سے خود کو سنبھالا اور گھر چلانے لگی۔ ایک روز میں نے بیٹیوں کو بنانے کا سوچتے ہوئے کام سے جلدی چھٹی کی اور گھر پہنچی تاکہ اپنی بیٹیوں کو کہیں باہر لے جا کر اچھا کھانا کھلاؤں، مگر جب میں گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہوگی۔ میرا سابقہ شوہر کسی دوست کے ساتھ ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی سی ایک طرف کھڑی تھی اور ان کے باپ کا دوست ہوس بڑی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا کہ میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں اور بے حد حسین تھی۔ میں جلدی سے اپنی بیٹیوں کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی اور اس انسان سے لڑنے لگی جو باپ کہلانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔
میرے لڑنے پر وہ اطمینان سے بولا کہ میں تمہارے بھلے کے لیے اس شخص کو یہاں لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کنگال ہو چکی ہو اور اب 1 روپیہ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ شخص تمہاری بڑی بیٹی کو اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہے۔ اس کے بدلے یہ اتنا پیسہ دے گا کہ تم ماں بیٹیاں ساری عمر بیٹھ کر کھاؤ گی۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ اپنی ہی بیٹی کو بیچنا چاہ رہا تھا اور مجھے یکدم احساس ہوا کہ اگر آج میں دیر سے گھر آتی تو کیا ہوتا۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور اس امیر مرد کو بھی ذلیل کیا جو میری معصوم بیٹی کا طلبگار بن کر آیا تھا۔ ان دونوں کو بیچ کر میں بیٹیوں کو سینے سے لگا کر بری طرح رونے لگی اور ان کو تاکید کی کہ اگلی بار ایسے کوئی آئے تو وہ کمرے سے نہ نکلے۔ میں جلد گھر کا لاک بدلا لوں گی۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر کا لاک بدلا تاکہ میرا سابقہ شوہر اگلی بار دھڑلے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے، مگر میں بیٹیوں کو گھر سے باہر جانے سے نہیں روک پائی۔ ایک روز میں گھر آئی تو دونوں بیٹیاں رو رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر جو انہوں نے بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ ان کا باپ مسلسل کالج جاتے ہوئے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور انہیں مناتا تھا کہ وہ اس کی مدد کریں۔ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اور اس مرد نے انویسٹمنٹ کرنے کی شرط یہی رکھی تھی کہ اگر وہ ایک بیٹی دے تو اس کا کاروبار سنبھال لے گا۔ میں اپنی زندگی کے اس بدترین فیصلے پر خود کو کوسنے لگی۔ میں نے محبت کے نشے میں کیسا انسان خود سے باندھ دیا تھا جسے رشتوں کا بھی پاس نہیں تھا۔ میں اس سے خوب لڑی اور پولیس کو بلانے کی بھی دھمکیاں دی، مگر وہ الٹا ڈیٹائی سے بیٹیوں کی کسٹڈی مانگنے لگا۔ میری بیٹیاں اب جوان تھی، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی تھی، مگر وہ اپنے بات پر کوئی کیس کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے جان چھڑوانے کا آخری راستہ یہی نظر آیا کہ میں پاکستان آ جاؤں۔ میں نے دادی کے گھر میں بیٹھے اپنے ماموں کے بیٹے سے بات کی کہ وہ گھر خالی کر دے، میں واپس آ رہی ہوں۔ میں واپسی کے انتظامات کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی حرکتوں میں بینک بیلنس 0 کر چکی تھی۔ میں نے اپنا وہ بہترین گھر مہنگے داموں بیچا اور بیٹیوں کو لے کر یہاں لوٹ آئی۔ یہاں دادی کے گھر کے ساتھ والا گھر بکاؤ تھا۔ میں نے بچے ہوئے پیسوں سے وہ گھر بھی خرید لیا اور کسی پلازے میں ایک دکان بھی خرید لی۔ اب میرے پاس اس دکان اور گھر کا کرایہ آتا ہے جس سے میرا گھر چل رہا ہے، اور یہی میری بیٹیوں کے لیے جائیداد بھی ہوگی۔ وہ عورت سب بتا کر خاموش ہوگی تو میں نے آہستگی سے کہا کہ اس نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے اسے دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ واپس آ گئی ہے مگر سدھار اب بھی نہیں لائی۔ اپنی بیٹیوں کو بے باک لباس پہنا کر انجان مردوں کے سامنے لے جاتی ہے اور خود بھی وہی سب دہرا رہی ہے۔ اس پر وہ بولی کہ میں سدھرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں آ کر جب خبر ملی کہ میری دادی سے قرآن پڑھنے والی ایک عورت اب بھی یہاں موجود ہے تو تم سے ملنے کا شوق ہوا۔ میں پہلے دن سے کوشش کر رہی ہوں مگر تم نہیں ملی۔ میں چاہتی تھی میری بیٹیوں سے تمہاری بیٹیوں کی دوستی ہو جائے تاکہ میری بیٹیاں بھی ان جیسی بننے کی کوشش کریں اور اسلام کو سیکھیں۔ وہ مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں اور میں نے اس بار اس کی بات مان لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے صرف خود دین نہیں سیکھنا بلکہ سکھانا بھی ہے، اور میری استاد یعنی اس عورت کی دادی نے مجھے یہی تو سکھایا تھا، مگر میں بھول بیٹھی تھی۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز اور اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔